أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज आगाज कर रहे हैं लेक्चर नंबर 16 दौरा कुरान में। आज हमारा 16वां सिपारा अल्लाह की रहमत उसके फजल व करम से शुरू हो रहा है। कल हमने बात की थी 15वें सिपारे में सूरह बनी इसराइल, सूरह काफ के हवाले से। दोनों के मज़ामीन में कुछ चीज़ें मुश्तरक भी हैं, हिकायात, वाक़यात और नसीहतें भी हैं। सूरह काफ 16वें सिपारे में भी जारी है। इंशाअल्लाह इसका बयान पढ़ेंगे और फिर मज़ीद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इस सिपारे में मौजूद मज़ामीन और सूरतों की तरतीब के हवाले से कुछ बात करते हैं। सूरह काफ का जो हिस्सा इसमें है उसमें हज़रत ज़ुल्करनैन, उनका बयान है, उनका तज़किरा है, उनकी शख्सियत है। उन्होंने एक दीवार तामीर की, उसका जिक्र किया गया। याजूज माजूज, जिससे हम बहुत फेमिलियर हैं इस वर्ड से, उनका तज़किरा है। दज्जाल का कुछ रेफरेंस दिया गया है इन आयात की रोशनी में। फिर मादियत परस्तों का जिक्र किया गया जो दुनिया और दुनिया की अशिया को ही अबदी, दायमी और सब कुछ समझ लेते हैं। इसके बाद इस सूरत में इस सिपारे में सूरह मरियम शुरू हो रही है। नाम से ही आपको जाहिर हो रहा है। इंशाअल्लाह वजह तस्मीह में और डिटेल से बात करेंगे। सूरह मरियम में तौहीद का और हयात बादुल ममात यानी लाइफ हियर आफ्टर, उसका तज़किरा किया गया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया गया, उनकी दुआ जो उन्होंने अपनी औलाद के लिए की थी, उनकी दुआ के नतीजे में जो बशारत याह्या अलैहिस्सलाम की सूरत में उनको दी गई वो है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है, उनकी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से जो पैदाइश का मोजिज़ा है वो भी बयान किया गया। और मोजिज़ाना अंदाज में उन्होंने अपनी वालिदा की पाक दामनी की जो शहादत दी है, छोटी सी उम्र में, यानी चंद दिनों का बच्चा है और वो बात कर सकता है, कलाम कर सकता है वो। फिर उनके मोजिज़ात और एजाज़ात का तज़किरा किया गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया गया और आज़र जो शिर्क पर था उसका तज़किरा किया गया। फिर बताया जा रहा है कि हकीकी हक की दावत देने वाले कौन हैं और उनका अमल क्या है। फिर ये भी बता दिया गया कि हर कौम और मिल्लत अपनी निस्बत या अपना ताल्लुक जोड़ती है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, चाहे वो उनको या उनकी तालीमात को फॉलो करती हो या ना। फिर आज़र ने जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को धमकियां दी थी उनका तज़किरा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिजरत का भी बयान है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम के जाननशीन कौन होते हैं, उनका तरका या उनकी प्रॉपर्टी या उनकी मीरास क्या होती है, इंशाअल्लाह इस पर भी बात करेंगे। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत के इख्तिताम में बताया कि जो लोग अपनी जिंदगी को अल्लाह के हवाले कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं ना, एक टर्म यूज की जाती है फना फिल्लाह, यानी अल्लाह में फना हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला की रजा ही उनकी रजा बन जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जिस चीज से रोक दे उससे उन्हें नफरत हो जाती है, यानी वो उसको कतई तौर पर छोड़ देते हैं। जब ये दर्जा पैदा हो जाए इंसान के अंदर तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों से मोहब्बत फरमाने लगते हैं। और जब अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी से नाराज होते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, अंजाम क्या होगा, वो भी बयान किया गया। फिर हम इस 16वें सिपारे में इंशाअल्लाह सूरह तौहा, इस पर भी बात करेंगे। वजह तस्मिया क्या है वो बात करेंगे। और सूरह तौहा और सूरह मरियम में भी कुछ सिमिलर अहकामात हैं, कुछ सिमिलैरिटीज हैं, उन पर भी इंशाअल्लाह बात करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, उनका तज़किरा किया गया। मिसालें, वाक़यात तमाम से बात करेंगे इंशाअल्लाह। दीन के उसूल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और सिफ़ात जो इसमें बयान की गई। तिलावत और दावत में अल्लाह के हबीब जिस तरह मुशक्क़त फरमाते थे, यानी अल्लाह की इबादत भी और मखलूक खुदा को हक की दावत देने में भी, उसका तज़किरा है कि खुद अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को कैसे तसल्ली अता फरमा रहे हैं और किस तरह से उनको अपनी खुशखबरी, अपनी रजा की खुशखबरी सुना रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे अपने प्यारे बंदों की हिफाजत फरमाते हैं उसका भी तज़किरा यहाँ किया गया। मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या फिर कदरे डिटेल से इसमें बताया जा रहा है। फिर
بار بار موسیٰ علیہ السلام کے مختلف صورتوں میں جو واقعات ہم پڑھ رہے ہیں وہ ریپیٹیشن کا ریزن کیا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں، اس پر بھی تھوڑی سی آج بات کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 اپنے خصوصی انعامات کا تذکرہ بھی فرمایا۔ قرآنی قصص کیوں ہمیں بتائے جاتے ہیں، قرآنی یعنی قرآن سٹوریز آپ کہہ دیجیے، جو قرآن پاک میں سچے واقعات ہیں، اس میں حکمتیں کیا ہیں۔ پھر انسان کے اندر ایک طبعی کمزوری ہے، یعنی ایک نیچرلی اس کے اندر کمی ہے، وہ ہے بھول جانا، فورگیٹفلنس۔ اس کا کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم ہے، کتنی سختی ہے، کتنی نرمی ہے، اس پر بھی انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے۔ قرآن سے جو منہ پھیرنے والے لوگ ہیں، یعنی اس دعوت کے قریب نہیں آتے، اس پر عمل نہیں کرتے یا اس کو سرے سے سنتے ہی نہیں ہیں، ان کا بھی تذکرہ کیا گیا اور ان کا انجام کار کیا ہوگا، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا۔ اب 16ویں سپارے کی جو ابتدائی آیت مبارکہ ہے، اس میں دیکھیے پچھلے واقعات کو اگر کل آپ کے ذہن میں ہو کہ ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، وہ 3 واقعات جو بیان کیے گئے تھے، جس کے بارے میں حضرت خضر علیہ السلام نے منع فرمایا تھا کہ جب تک میں کچھ نہ بتاؤں سوال نہ کرنا، مگر موسیٰ علیہ السلام نے سوال فرمایا۔ وہی واقعات آگے اس سپارے میں کنٹینیو ہیں، کیونکہ سورہ کہف ابھی باقی ہے تو اس حوالے سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور مستقل محبت فرمانے والا ہے۔ میں ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ ایک بات کہتی ہوں، مقصد یہ ہے کہ اللہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، یعنی اس کی محبت اور اس کی رحمت مسلسل ہمیں حاصل ہوتی رہتی ہے۔ اسی سے آغاز کیا۔ پہلی آیت مبارکہ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، یہ جملہ کس کا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں انہوں نے کہا، یعنی وہ بولے یا انہوں نے کہا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے، یعنی یہ ہو نہیں سکے گا کہ آپ مجھ سے سوال نہ کریں۔ ظاہر انسان کی فطرت ہے، اس میں تجسس ہوتا ہے، اسپیشلی جب کوئی شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نبی ہے، فرما بردار بھی ہے اور بہت زیادہ نرم مزاج بھی ہے، اور بظاہر واقعات بالکل اپوزٹ نظر آ رہے ہیں، اس میں کہیں کوئی رحمت، کوئی بہتری بظاہر نظر نہیں آ رہی، جبکہ اس میں بہتری ہے۔ اب آپ سن رہے ہیں تو بائی دی وے ایک بات شیئر کرتی چلی جاؤں گی انشاءاللہ۔ دیکھیے ہمیشہ میری تقریباً آپ میرے ہر لیکچر میں ہی میرے کچھ جملے ہمیشہ سنیں گے، جن میں سے ایک یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآنی واقعات، قرآنی آیات، یہ انبیاء علیہ السلام کی جو زمانے میں پیش ہونے والی جو سٹوریز تھی ہمیں بتائی ہیں، تو یہ صرف ہمارا کوئی دل بہلانے کے لیے نہیں ہے کہ ہمیں انٹرسٹنگ لگے اور ہماری توجہ بٹے نہیں، یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن سراسر ہدایت ہے، a book of guidance، اور گائیڈنس کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر حال میں، ہر عمر میں، ہر جگہ پر ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھیے کہ بہت اہم ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی اس 3 سٹوریز میں، کہ بظاہر اگر کبھی ہمیں کوئی چیز نظر آ رہی ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ جیسا ہمیں نظر آ رہا ہے یہی حق ہے، مگر ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو، اسپیشلی جب وہ لوگ جو اللہ کے فرما بردار ہیں، شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، یا جن کے بارے میں خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے انہیں علم بھی عطا کیا ہے۔ اب چھوٹی سی ایک بات ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عالم یا علم والا فرما رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام پر یہ وحی بھی بھیج دی گئی، تو موسیٰ علیہ السلام کو اس جگہ پہ صبر کرنا تھا کہ واقعی کوئی نہ کوئی ان واقعات میں حکمت ہوگی جو مجھے بظاہر اچھے محسوس نہیں ہو رہے، لیکن جب اللہ نے فرما دیا کہ یہ علم والے ہیں، جاننے والے ہیں، تقوی والے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کی حقیقت کو سمجھ نہ پا رہا ہوں، مگر وہ ہر اسٹیپ پہ انہوں نے سوال فرمایا، اور آخر تیسرے سوال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے فرما دیا کہ بس میں جواب آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن اب آپ اور میں آگے
ساتھ چل نہیں سکتے، کیونکہ شرط یہی تھی کہ آپ مجھ سے میرے بتائے بغیر کوئی سوال کریں گے ہی نہیں۔ یہ بتانے کا مقصد ہے یہاں پر میرا کہ کبھی کبھی بظاہر ہمیں کوئی چیز نظر آتی ہے، ہم اسے صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں مگر وہ غلط ہوتی ہے، ہم اسے غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ درست ہوتی ہے۔ تو کبھی بھی بغیر تصدیق کے یا پوری بات جانے اپنی رائے کسی کے بارے میں بنا لینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور مجھے اس پہ ایک بہت دلچسپ واقعہ یاد ہے، ہمارے والد اکثر یہ سنایا کرتے تھے، سچا واقعہ ہے کہ کسی ایک ولیج میں، ایک دیہات میں، ایک اللہ والا، ایک درویش صفت شخص آ گیا، جن کو ہم کہتے ہیں نا بہت بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، پیر ہیں، درویش ہیں، اللہ کے پیر ہیں۔ تو لوگ ان سے اتنے متاثر ہو گئے، ان کے تقوی، ان کے زہد، ان کی عبادت سے، ان کی سادگی سے، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایکسٹرا آرڈنری ان کی طرف راغب ہو گئے، اور بزرگ کو یہ محسوس ہوا کہ یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے، شخصیت پرستی، کہ آپ کسی شخص کے اوپر اتنا ڈیپینڈ کرنے لگے کہ معاذ اللہ آپ خدا کو بھول جائیں، ایسی محبت۔ تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو مجھ پر ضرورت سے زیادہ ہی انحصار کر رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ یہی مناسب وقت ہے کہ میں یہاں سے ہجرت کر جاؤں۔ اگر میں ان کے درمیان سے نہیں گیا تو معاذ اللہ کہ یہ نہ ہو کہ انہی کے درمیان میں جب مر جاؤں، انتقال کر جاؤں، تو یہ تو کہیں میرا ہی مزار بنا کر عبادت نہ شروع کر دیں۔ بہرحال انہوں نے ان لوگوں کی جو کیفیت تھی، جو ان کا ایٹیٹیوڈ تھا، اس کو سمجھتے ہوئے وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا، لیکن لوگ اتنے بضد تڑپنے لگے کہ نہیں، ہم تو آپ کے بغیر رہ نہیں سکتے، آپ تو ہم سے دور جا ہی نہیں سکتے۔ تو اس عرصے میں ہی رمضان مبارک شروع ہو گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ میں نے ان لوگوں سے نکلنا کیسے۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے تو جانا ہی ہے، مجھے یہاں اب ٹھہرنا نہیں ہے مزید۔ وہ چل پڑے، لوگ ان کے پیچھے پیچھے جانے لگے، اور ماہ رمضان کے دن تھے، لوگ ان کے پیچھے سے ہٹ نہیں رہے تھے۔ تو وہ آگے بڑھے تو انہوں نے ایک تنور جو ہوتا ہے نا، جس کو ہم تندور کہتے ہیں، جس میں روٹیاں وغیرہ لگائی جاتی ہیں، وہاں پر وہ ایک تندور تھا، انہوں نے وہاں سے روٹی یا نان ٹائپ کی جو روٹیاں ہوا کرتی ہیں وہ انہوں نے اٹھائی ایک، اور اس میں سے کھانی شروع کر دی۔ اب لوگ بہت ہی حیران ہوئے، لوگوں نے یہ دیکھا کہ ایک تو ماہ رمضان ہے کہ روزہ ہی انہوں نے نہیں رکھا، یہ کیسے بزرگ ہیں، یہ کیسے اللہ والے ہیں جو فرض روزہ چھوڑ دیا۔ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے بغیر پوچھے، بغیر اجازت کے، کسی جو نان بائی تھا، جو بنانے والا تھا، اس کے تنور میں سے اس کا مال اٹھا لیا، بغیر اجازت کے کھا لیا۔ اگر اتنے یہ اللہ والے ہوتے اور شریعت کو جاننے اور عمل کرنے والے ہوتے تو یہ ایسا عمل نہ کرتے۔ تو آہستہ آہستہ آپس میں لوگوں میں جیسے وہ کہتے نا گوسپس ہونے لگی، اور وہ وسپر کر کے کہ یہ کیسا آدمی ہے۔ تو کراؤڈ رک گیا، کافی ان سے دور ہو گئے۔ میں بہرحال اس واقعے کو شارٹ کرتی ہوں کہ انفیکٹ ہوا یہ کہ دو کے علاوہ سب پیچھے رہ گئے، یعنی انہوں نے ایک دو ایسی چیزیں کچھ ایسی کی کہ اس کی وجہ سے لوگوں نے کہا کہ یہ تو شریعت کے خلاف ہے بات، اور ان سے متنفر ہو گئے، یعنی وہ جو ان کی گڈ بکس میں تھے ایک طرح سے ان سے نکل گئے، ان کے دل میں جو اتنی ابھی تھوڑی دیر پہلے محبت اور تڑپ تھی وہ ختم ہو گئی۔ وہ دو لوگ ان کے پیچھے سے نہیں ہٹے، وہ ان کے ساتھ چلتے گئے حتیٰ کہ انہوں نے کہا آپ کچھ بھی کر لیں، ہم آپ کے ساتھ ہی جائیں گے۔ پھر جب وہاں پہنچ گئے جہاں پہ وہ بزرگ جا رہے تھے، تو ان دو نوجوانوں نے پوچھا کہ حضرت ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ اللہ والے ہیں، اور آپ کے اخلاص کو بھی جانتے ہیں، آپ کے تقوی کو اور آپ کے علم کو بھی جانتے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ یہ سب کیا تھا کہ ماہ رمضان ہے، روزہ بھی نہیں ہے، اور آپ نے بغیر پوچھے اس کا نان بائی کا وہ ایک وہاں سے لے کر نان بھی کھا لیا۔ تو ہم جانتے ہیں کہ آپ نے جو بھی کیا ہوگا ٹھیک کیا ہوگا، لیکن ہم اس کی حکمت سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو سفر کی نیت کی تھی تو میں روزہ رکھا ہی نہیں تھا۔ مسافر کے لیے تو قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ وہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، دوسرے دنوں میں شمار کر لیں گنتی کو، روزہ رکھیں ہی مت اگر آپ نے سفر کرنا ہے۔ پھر دوسری بات انہوں نے کہا وہ جو میں نے نان کھایا یا روٹی کھائی تھی، وہ جو نان بھائی تھا وہ میرا شاگرد تھا، اور استاد کا اپنے شاگرد کے مال پر حق ہے۔
مجھے بغیر اجازت کے اس سے لے لینا جائز تھا، میں نے لے لیا. تو یہ سمپل باتیں تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ لوگ مجھ سے متنفر ہو جائیں گے اور میں یہی چاہتا تھا کہ میں وہاں سے نکل جاؤں. تو یہ اللہ والوں کی باتیں آپ نے جہاں آپ کو یہ سبق مل رہا ہے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص ہم سے اتنا اٹیچ نہ ہو جائے کہ معاذ اللہ وہ خدا کی خدائی میں بھی شریک سمجھنے لگے. اور دوسری طرف یہ بھی کہ کبھی کسی تقوی والے متقی یا علم والے کا کوئی ایسا عمل دیکھیں تو جب تک آپ کو اس کی ریزن، اس کی حکمت معلوم نہ ہو، فوری طور پر اس سے بدگمان نہ ہو. یہ بہت اہم بات ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بہت ہی کامن ہو گئی ہیں. جب سے ہم سوشل میڈیا اور دیگر ان ایکٹیویٹیز میں آئے ہیں تو ایک لمحے میں کوئی ہمارا فیوریٹ بن جاتا ہے اور ایک لمحے میں کسی کو ہم ڈسکوالیفائی کر کے بالکل ہی اپنی بکس میں سے نکال دیتے ہیں. تو یہ حکم یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، اور اللہ والے اکثر و بیشتر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان جو ہے انہی کے مطابق عمل کرتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ پورا واقعہ یہاں پر وہ جو ہم نے ذکر کیے تھے 3 واقعات، ان میں سے یہاں موجود ہے اس صورت میں. اور 16ویں سپارے میں جو سورہ کہف کا واقعہ ہے اس میں یہاں پر ایک الگ خاص واقعہ ہے حضرت ذوالقرنین ان کے بارے میں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں، ذوالقرنین ذوالقرنین اس طرح سے مختلف انداز سے کہا جا سکتا ہے، ان کے بارے میں پوچھتے ہیں. کہہ دیجئے کہ میں ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں. اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار بخشا تھا اور انہیں ہر کام کے وسائل عطا کیے تھے، جس کے نتیجے میں وہ ایک راستے کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور وہاں انہیں ایک قوم ملی. ہم نے ان سے کہا اے ذوالقرنین تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو ان لوگوں کو سزا دو یا پھر ان کے معاملے میں کچھ اچھا رویہ اختیار کرو. تو انہوں نے فرمایا ان میں سے جو کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا اسے تو ہم سزا دیں گے، پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا، وہاں اللہ سے اسے سزا ملے گی یعنی عذاب بھگتے گا. ہاں البتہ جو ایمان لائے گا اور نیک کام کرے گا تو بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوگا. اور ہم بھی اس کو اپنا حکم دیتے ہیں، بات وقت آسانی کی بات یعنی کہ حکم کے مطابق بات کہی جائے گی. اس کے بعد وہ ایک راستے کے پیچھے چل پڑے اور انہوں نے وہاں ایک قوم دیکھی جو اپنی جان بچانے کے لیے کچھ تگ و دو کر رہی تھی، جسے ہم نے اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے اوٹ مہیا نہیں کی تھی. واقعہ اسی طرح ہوا ذوالقرنین کے پاس کچھ ساز و سامان تھا، ہمیں اس کی پوری خبر تھی. اس کے بعد وہ ایک راستے کے پیچھے چل پڑے یہاں تک کہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے، تو انہیں ان 2 پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے یعنی ہدایت پر نہیں ہے. انہوں نے کہا اے ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، کیا ہم آپ کو کچھ مال پیش کر سکتے ہیں جس کے بدلے میں آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے یعنی جو مجھے مقام اور جو مال عطا فرمایا ہے میرے لیے وہی بہتر ہے، لہذا تم لوگ طاقت سے میری مدد کرو یعنی فزیکلی ہاتھ پاؤں سے میری مدد کرو تاکہ ان کے اور تمہارے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں. پھر انہوں نے فرمایا کہ مجھے لوہے کی چادریں لا دو یہاں تک کہ دونوں پہاڑی سروں کو اس سے ملا دیا گیا. اب آگ دہکائی گئی، آگ دہکانے کا فرمایا جب آگ انگارہ بن گئی تو پگھلا کر فرمایا تانبا لاؤ اس میں اسے انڈیل دو، چنانچہ وہ ایک دیوار سی بن گئی. دیکھیں یہ میں نے ترجمہ پورا کیوں پڑھا ہے، اس لیے کہ میں آپ کے سامنے یہ چیز اسٹیبلش کرنا چاہتی ہوں کہ قرآن پاک صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہے. اسٹیل کا استعمال اور یہ اسٹیل مل کا کانسیپٹ، یہ تمام چیزیں یعنی جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہر علم کی جو بنیاد ہے وہ قرآن پاک میں، دنیا کو کہاں خبر تھی، کہاں ہوش تھی
اس سے پہلے کسی کو یہ نہیں پتا تھا یہ اسٹیل کی دیوار کیسے بنتی ہے، اسٹیل کو، تانبے کو پگھلایا کیسے جاتا ہے، اس کو کیسے میلٹ کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح ٹھنڈا ہونے کے بعد وہ اتنا مضبوط ہو سکتا ہے. یہ تمام دیکھیں لفظ بلفظ یہاں لکھا ہوا ہے. اب اس کی سچائی کو جاننے کے لیے آپ کو ایک بات یاد رکھنی پڑے گی، اور وہ یہ ہے کہ 1442 سال 1442 ایئرس پیچھے جائیے اور جا کر گوگل کیجئے کہ اس وقت کون کون سے میٹل، کون کون سی چیزیں موجود تھیں، کس کس طرح سے لوگ کیا چیزیں بنایا کرتے تھے، کیا ان کے اندر اویئرنیس تھی. تب ہمیں، یا جو بھی قرآن پاک کو جانتے نہیں ہیں انہیں بھی قرآن پاک کی عظمت کا احساس ہوتا ہے اور اس کی حقانیت، اس کی سچائی ہمارے سامنے آتی ہے. تو یہ بات یہاں پر پوری بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح حضرت ذوالقرنین کو بھی اپنی عظیم نعمت عطا فرمائی. دوسری بات یہاں پر ایک اور اہم ہے، وہ یہ ہے کہ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے. ہر وقت آزماتے رہتے تھے نا، کہ کسی نہ کسی طرح یہ ثابت کر دیں کہ معاذ اللہ اللہ کے حبیب نبی نہیں ہے. ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اس شخص کا حال بتائیے جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا. یہاں سے اس سوال کا جواب یہ جو بھی آیات ہم نے پڑھی دیا جا رہا ہے. قرآن کریم نے بتایا کہ اس کا نام ذوالقرنین تھا. ذوالقرنین کے معنی جیسے ان کا کوئی ایسا لباس ان کے سر پہ ہوتا تھا جس پہ یوں سینگوں کی طرح سے بنے ہوئے تھے، جیسے 2 سینگوں والا کہتے ہیں نا، 2 ایسے ہارن جیسے. یہ کسی شخص کو نامعلوم وجہ سے بہرحال کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا بھی لقب تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین نبیوں میں سے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. قرآن کریم نے ان کی بادشاہت کی تفصیل تو نہیں بتائی کہ کس زمانے کے بادشاہ تھے، کیا حالات تھے. البتہ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ ایران کا بادشاہ تھا جس نے بنی اسرائیل کو بابل کی جلاوطنی سے نجات دلا کر فلسطین میں آباد کیا تھا. قرآن کریم نے اتنا بتایا کہ انہوں نے 3 بہت بڑے بڑے یعنی طویل لمبے بہت سفر کیے تھے. پہلا دنیا کی انتہائی مغربی آبادی تک، دوسرا انتہائی مشرقی آبادی تک، اور تیسرا انتہائی شمالی علاقے میں، جہاں انہوں نے یاجوج اور ماجوج جو تنگ کیا کرتے تھے ایک قوم کو، وحشیانہ حملے کر کے لوگوں کو ان سے بچانے کے لیے ایک دیوار تعمیر کی تھی. اس دیوار کے بارے میں بھی پریڈکشنز ہوتی ہیں. تو کہتا ہے کہ یہ دیوار چین ہے یا ایک دیوار ہے جو آج بھی قائم ہے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر واضح فرما دیا کہ ذوالقرنین وہاں تک پہنچے. وہ ایسی جگہ تھی کہ اس کے بعد کوئی آبادی ہی نہیں تھی، یعنی بالکل خالی جگہ. حد نظر تک صرف سمندر ہی سمندر تھا، اور سمندر کی شکل بھی ایک سیاہ رنگ کی دلدل جیسی تھی. شام کے وقت جب سورج غروب ہوتا تو دیکھنے والوں کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ دلدل نما چشمے میں ڈوب رہا ہے، یعنی سارے کے اس طرف کہیں نیچے چلا جاتا ہے. اور اس علاقے میں وہ لوگ آباد تھے جو اللہ کو نہیں مانتے تھے. حضرت ذوالقرنین نے اس کو فتح کر لیا. اللہ نے اسے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو جیسے دوسرے فاتح ہوتے ہیں اس طرح سے یہاں کے لوگوں کو آپ ان لوگوں کا قتل عام کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے. لیکن اگر چاہیں تو ان سے اچھا رویہ بھی اختیار کر سکتے ہیں. دیکھیے، جس نے آپ پر حملہ کیا، آپ پر اٹیک کیا، اگر آپ اس اپنے دفاع میں اس کو مار دیں، اب چاہے وہ نہیں بھی مار رہا تھا، رک گیا تھا، تو بھی پکڑ نہیں ہوگی. اس کے باوجود حضرت ذوالقرنین نے دوسری صورت اختیار کی، اچھا رویہ اختیار فرمایا، اور فرمایا کہ کیوں، اگر وہ فرما بردار بن جائیں گے تو پھر یقینی طور پر انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں نجات عطا ہوگی. اور جو نافرمان ہیں، جو کفر پر رہیں گے، جو فرما برداری کی راہ سے جدا ہو جائیں گے، تو وہ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کے ہاتھوں رسوا ہوں گے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے دائمی اور ابدی عذاب ہوگا. ذوالقرنین علیہ السلام کے سفر کا تذکرہ کرنے کے بعد ایک خاص واقعہ یہاں پر جو ان کے تیسرے سفر سے متعلق ہے. قرآن کریم نے اس سفر کی سمت نہیں بتائی، کس سمت گئے تھے، ڈائریکشن کیا تھی. مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ سفر شمال میں دنیا کی انتہائی آبادی کی طرف ہوا. یہاں کے لوگوں کی زبان بالکل الگ تھی، مختلف تھی، اور حلیہ بھی بالکل الگ تھا، یعنی سمجھ نہیں آتا تھا کہ بالکل الگ نظر آ رہے ہیں. آگے ان سے جو گفتگو ہوئی ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس زبان میں ہوئی ہوگی. بہرحال یاجوج اور ماجوج
دو وحشی قبیلے تھے جو ان پہاڑوں میں رہتے تھے. تھوڑے تھوڑے وقفوں سے وہ پہاڑوں کے درمیانی درے سے اس علاقے میں آ کر قتل و غارت کرتے تھے، فصلیں تباہ کر دیا کرتے تھے، لوگوں کی جانوں کے دشمن بن گئے تھے. لوگ بہت پریشان تھے. جب انہوں نے ذوالقرنین کو دیکھا کہ وہ ان کے پاس وسائل بھی ہیں، طاقت بھی ہے اور وہ بہادر ہمت والے بھی ہیں، تو ان سے درخواست کی کہ پہاڑوں کے درمیان جو درہ ہے اسے ایک دیوار بنا کر بند کر دیں تاکہ یاجوج ماجوج کی آمد کا راستہ بند ہو جائے. وہ واقعہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہمیں تنگ نہ کر سکیں، ان کا فساد رک جائے. اس کام کے لیے انہوں نے کچھ اپنی مالی پیشکش بھی کی، یعنی آفر بھی کیا کہ ہم آپ کو مال دیں گے اور اس طرح سے آپ کو اجرت دیں گے. حضرت ذوالقرنین نے معاوضہ لینے سے انکار فرما دیا اور کہا میرے رب نے جو مجھے عطا کیا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ تم اس میں میری مدد کرو. اچھا دیکھیے یہاں پر یہ بات واضح ہے کہ ذوالقرنین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو خاص قوت اور طاقت عطا کی گئی تھی، وسائل عطا کیے گئے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اگر ان کو نبی مان لیا جائے تو بھی یقینی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہر لمحے ان کے ساتھ تھی. اس کے باوجود حضرت ذوالقرنین ان سے فرماتے ہیں کہ تم میری مدد کرو تو میں قوت کے ساتھ تو میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا. اب یہ پتا چلتا ہے یہاں پر بظاہر کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے یا دنیا میں کسی سے مدد مانگنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا. یہ دنیا کا نظام چلتا ہے. میں کوئی کام کر رہی ہوں، میں کسی سے کہوں آ کے پلیز میری مدد کر دیجیے. تو دین کا اصول یہ ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں مدد کرنا بھی نیکی کرنے کے برابر ہے، اور گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں مدد کرنا بھی گناہ اور نافرمانی کرنے کے برابر ہے. تو یہ یہاں پر بڑی اہم بات ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تم مدد کرو تو ہم تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار قائم کر دیں گے. اور ذوالقرنین نے پہلے لوہے کی بڑی بڑی چادریں پہاڑوں کے درمیان رکھ کر درے کو بالکل الگ کر دیا، جیسے ایک سانچا یا ایک خول بنا لیتے ہیں نا اس طرح سے. پھر ان چاروں کو آگ سے گرم کر کے پگھلا ہوا تانبا ڈالا تاکہ وہ چادروں کی درمیانی جو دراز اس میں جو گیپس ہیں اس کے اندر جا کر بیٹھ جائے. اس طرح یہ دیوار نہایت مضبوط ہو گئی، یعنی کہ وہ گرم تھی تو اس کو کوئی ہاتھ نہ لگا سکا، ٹھنڈی ہو گئی تو وہ اتنی مضبوط ہو گئی کہ اس کو کوئی توڑ نہ سکا. تو یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ میرے بازوؤں کا کرشمہ نہیں ہے، میرے رب نے مجھے توفیق دی. دیکھیے اللہ والے کیا کرتے ہیں، چاہے کتنی ان کی اپنی عقل ہو، تدبیر ہو، مشورہ ہو، ان کی کاوش ہو، ان کی کوشش ہو، لیکن وہ اس بات کو اللہ سے منسوب کرتے ہیں کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے رب نے مجھے اس قابل بنایا یا میرے رب نے مجھ سے یہ کام کروا لیا. تو اس طرح سے حضرت ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج سے بچانے کے لیے یہ ایک بند یا ایک دیوار قائم کر دی. بہت سی مختلف باتیں لکھی جاتی ہیں قرآن کریم سے، تو یہ بات واضح معلوم نہیں ہوتی کہ دیوار قیامت تک قائم رہے گی، یعنی قرآن پاک میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں، بلکہ اس کا قیامت سے پہلے ٹوٹنا بھی ممکن ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ قیامت سے پہلے تو سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. یاجوج اور ماجوج کے جو مختلف واقعات بیان کیے جاتے ہیں قصص القرآن میں اور دیگر آسمانی کتابوں میں، تو ان میں بتایا جاتا ہے کہ ذوالقرنین نے جو فرمایا کہ میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے، اس سے مراد قیامت کا دن ہے. اور مطلب یہ ہے کہ ابھی تو معلوم نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دیوار کے ٹوٹنے کا کوئی وقت مقرر کیا ہوا ہے یا یہ کب ٹوٹے گی، لیکن اس کا وقت یقینی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں. مگر ایک وقت ہے وعدے کا، یعنی قیامت کے دن کا، جو واضح ہے اور جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب وہ دن قائم ہوگا تو ہر شے ٹوٹ پھوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی اور فنا ہو جائے گی. تو یہ پوری ساتھ ساتھ تبلیغ بھی فرمائی جا رہی ہے. اور اس کے بعد دیکھیے ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج ہر طرف پھیل جائیں گے اور تباہی اور فتنے کا باعث بنیں گے. بات سب یہی ہے کہ یہ فتنے ہیں کسی بھی شکل میں ہوں،
اور قیامت سے پہلے تو فتنوں کا زمانہ ہوگا، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، فتنوں کی کثرت ہوگی، اصل دین تو کہیں چھپ جائے گا، اور دین کے نام پر بدعتیں اور خود ساختہ اور من گھڑت چیزیں جو ہیں وہ عام ہو جائیں گی، تو یہ بھی ایک فتنہ ہی ہے۔ اسی لیے ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سچے دل سے اللہ اور یوم آخرت کو مانتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا پورا کا پورا فوکس ہونا چاہیے فرائض کے اوپر، فرائض کی ادائیگی کے بعد سنتوں کے اوپر، سنتوں کی ادائیگی کے بعد نوافل کے اوپر، اس کے بعد ہر کار خیر جس کا شریعت میں ذکر کیا گیا یا جسے پسند کیا گیا وہ کام کیجئے، اور ہر برا عمل جس کو کسی بھی سینس میں شریعت میں ناپسند کیا گیا، گناہ کا باعث قرار دیا گیا، اس کو ہم ترک کر دیں۔ اور سورت کے آخر میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی یہی ارشاد فرماتے ہیں انسان کی تخلیق کے بارے میں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے، یعنی اللہ کی تعریف، اس کی قدرتیں، اس کی حکمتیں لکھنے کے لیے اگر سارے سمندر روشنائی بن جائیں، یعنی انک بن جائیں، جسے انک جسے لکھا جاتا ہے، تو میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی اس سے پہلے سمندر ختم ہو چکا ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کی نعمتیں، یہ ہے اللہ کی حکمتیں، یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریف، اس کے کلمات، اس کی قدرتیں، کہ سمندر جو پوری دنیا میں ہیں، 1/3 ہم کہتے ہیں نا خشکی ہے، 3 حصہ سمندر ہے۔ اب سوچئے ذرا کہ پوری دنیا میں کتنے سمندر ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کو تم سب کو انک پاٹ میں بھر لو، یعنی انک بنا لو اس کی اور لکھو، تو انک ختم ہو جائے گی، سمندر خشک ہو جائیں گے، اللہ کی شان، اس کی حکمتیں، اس کی باتیں، اس کا کلام، اس کی قدرتیں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی، چاہے اس سمندر کی کمی پورا کرنے کے لیے ویسے ہی ایک اور سمندر بھی لے آئیں۔ کہہ دیجئے میں تو تمہیں جیسا ایک انسان ہوں۔ دیکھیے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں تم جیسا بشر ہوں، لیکن میرا مقام اور مرتبہ تم جیسا نہیں ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم مجھ پر نازل ہوتا ہے، البتہ مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا خدا بس اللہ ہے، جس کسی کو اپنے مالک سے ملنے کی امید ہے اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے مالک کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ دیکھیے کتنا واضح ہے کہ اگر کوئی یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے کا اقرار کرتا ہے یا دعویٰ کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرے، اس کے مثل کوئی بھی نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، نہ اس کے جیسا کوئی دکھنے میں ہے، نہ اس کے جیسا کوئی اختیار میں ہے، اور نہ ہی کسی سے اس کے جیسی محبت ہو سکتی ہے، نہ ہی کسی کی اس کی طرح اطاعت ہو سکتی ہے۔ یہ کانسیپٹ یہاں پہ سورت کمپلیٹ ہوتی ہے الحمدللہ۔ آگے جو سورت شروع ہو رہی ہے سورہ مریم، سبحان اللہ کیا ہی پیاری سورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کس طرح سے اپنے مقدس مبارک، اپنے برگزیدہ جہاں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، تو مبارک ہستی بی بی مریم علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا، جو نبی نہیں تھی، یعنی وہ نبیوں میں سے نہیں ہیں، مگر ان پر الہام بھی کیا گیا، قرآن میں ان کی عظمت بھی بیان کی گئی، قرآن پاک میں ان کی پاک دامنی کی گواہی بھی دی گئی، اور ان کے نام سے سورہ بھی مقرر فرما دیا گیا۔ سورہ مریم کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم مکی صورتوں میں سے ہے، اور ایک چیز علماء کرام نے بھی لکھی ہے، جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری آنکھوں کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ مکی صورتوں کا جو ہر جگہ کے مزاج ہوتا ہے نا، تو مکی صورتوں کا جو مزاج ہے، جو انداز ہے، اس میں عقائد پر زیادہ بحث کی گئی ہے، توحید، آخرت اور انبیاء علیہ السلام کی رسالت کا بھی تذکرہ بہت ملتا ہے، تو یہ بیانات یہاں پر زیادہ ہیں۔ اس صورت میں آیت مبارکہ 16 سے 40 تک حضرت
مریم کا قصہ یعنی واقعہ بیان کیا گیا، اسی مناسبت سے سورت کو سورہ مریم کہا جاتا ہے۔ اور حضرت مریم کون تھی؟ الحمدللہ سبھی جانتے ہیں، بس ایک دفعہ پھر دوہرا دیتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور جن کا بیان ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ ان کی والدہ نے ان کی پیدائش سے پہلے منت مانی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائیں گے تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن اس وقت بی بی مریم کی پیدائش ہوئی اور بیت المقدس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں قبول فرمایا، اور انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر نکاح کے اور بغیر شوہر کے اور بغیر کسی واسطے کے اپنی قدرت سے کن کہہ کر فرشتوں کی بشارت کے ذریعے اولاد یعنی عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے، جیسے آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا تھا۔ یہ بہت بڑی عظمت اور بہت بڑی قدرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اس کا بھی اس میں بیان ہے۔ اور ظاہر ہے کہ صورت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ بھی فرمایا۔ حروف مقطعات سے اس صورت کا آغاز ہو رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تذکرہ ہے اس رحمت کا جو آپ کے پروردگار نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ سبحان اللہ، یہ تو ہم نے سورہ بقرہ میں بھی زکریا علیہ السلام کی دعا کا پڑھا تھا، لیکن یہاں بھی اس واقعے کو اور زیادہ اس کے مختلف حصے بیان کیے گئے۔ زکریا علیہ السلام رشتے میں بی بی مریم کے خالو بتائے جاتے ہیں۔ جب بی بی مریم کی کفالت کی بات تھی تو زکریا علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میں ان کی کفالت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ سب جان گئے تھے کہ یہ بہت ہی زیادہ مبارک، بہت ہی زیادہ معزز ہستی ہیں اور اللہ کی طرف سے پسندیدہ ہیں۔ تو جو اللہ کے کام میں لگا ہوا ہو، جو اللہ کی طرف سے منتخب کر دیا گیا ہو، جو اللہ کا پسندیدہ ہو، اس کی کچھ خدمت کرنا، اس کی کچھ معاونت کرنا، اس سے محبت رکھنا، یہ سب اللہ کے نبیوں کی بھی سنت ہے۔ یعنی ہمیں تو کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبیوں کی بھی یہ سنت ہے کہ فرمایا کہ ہم ان کی کفالت کی ذمہ داری لینا چاہتے ہیں تاکہ سعادت ہمیں ملے۔ اس وقت زکریا علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ عمر کے ہو چکے تھے، کسی نے 90 برس، کسی نے 100 برس سے بھی اوپر ان کی عمر بتائی۔ ان کی جو ہڈیاں تھیں وہ کمزور ہو گئی تھی، بال سفید ہو گئے تھے، ان کی جو وائف تھی، زوجہ تھی، وہ بھی بوڑھی ہو گئی تھی اور بانجھ بھی تھی، یعنی ان کو بتا دیا گیا تھا کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوگی۔ ایک روایت میں لکھا ہے کہ ان کی عمر 120 ایئرز اور ان کی وائف کی عمر 98 ایئرز تھی۔ بظاہر اولاد ہونے کا تو کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ اس کے باوجود جب حضرت زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم کے پاس بے موسمی پھل دیکھے تھے، یعنی جن کا موسم نہیں ہے، تو ایک نئی امید کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی۔ ان کی دعا یہاں پر جو ہے اس کا خلاصہ تھوڑا سا بیان کرتے ہیں کہ بیٹے کے بارے میں دعا یا بیٹے کے لیے یا وارث کے لیے دعا کرنے سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام نے 3 باتیں ذکر کی ہیں۔ یہ باتیں میں آپ کے سامنے اس لیے بیان کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے دعا کے آداب انبیاء سے ہم سیکھتے ہیں، دعا کیسے کرنی چاہیے۔ پہلے فرمایا میں کمزور ہوں، پھر فرمایا میں مایوس نہیں ہوں، کیونکہ آپ نے کبھی بھی میری کوئی دعا رد نہیں فرمائی، اور تیسرا فرمایا کہ اس دعا سے میرا مقصود دین کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اس کے بعد صراحتاً دینی خلافت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے لیے بیٹے کا سوال کیا۔ اب میں کوئکلی اس کو ذرا سے ایکسپلین کرتی چلی جاؤں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اور نہ ہی میرے بس میں کچھ ہے۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں تو انفیکٹ آپ اللہ کو ہی قادر مطلق مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، اور میں تمام تر وسائل کے باوجود بھی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ایک انسان کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، اس میں انکساری ہونی چاہیے۔ دوسری بات، مایوسی نہیں ہے، اللہ کی رحمت پر پورا بھروسہ ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یا اللہ
آپ سے جب بھی مانگا جاتا ہے آپ عطا کرتے ہیں. ہم کہتے تھے نا میری تو دعا ہی نہیں قبول ہوتی. اب کوئی 2 مسئلے ہمارے اٹکے ہوئے ہوتے ہیں, 2-4 ہمارے ایشوز ہوتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں یہ دعا نہیں میری قبول ہوتی. اور جو ہزاروں چیزیں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں وہ کون ہمیں دے رہا ہوتا ہے؟ ہماری آنکھوں کو دیکھنے کی قوت کون بخشتا ہے؟ ہمارے کان ابھی بھی سن رہے ہیں تو کس کی مرضی سے سن رہے ہیں, کس کی حکمت ہے, کس کی رضا ہے اس میں. ہمیں رزق ملتا ہے, ہم نگل سکتے ہیں, ہماری زبان کو اس کا ذائقہ محسوس ہو سکتا ہے, ہمارا سانس بحال ہے, ہمارے ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں, ہم کسی کے غلام نہیں ہیں, قید میں نہیں ہیں. ہزاروں مثالیں ایسی ہیں, مگر ان کا کہاں ہمیں فکر, کیونکہ ہمارے ساتھ اگر ایسا کچھ ہوا ہوتا تو ہمیں ان کی بھی فکر ہوتی. اب 2-3 مسئلے ہیں جو بظاہر سالو نہیں ہوئے تو سارا فوکس ہمارا ان پر ہی ہے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ انبیاء علیہ السلام اللہ سے جب دعا کرتے ہیں تو شکوے شکایتیں نہیں کرتے. وہ جانتے یا اللہ آپ نے تو ہمیشہ ہی مجھے عطا کیا اور اب بھی میں اسی امید سے آپ سے سوال کر رہا ہوں. تو نا امید یا مایوس نہیں ہونا یہ ایک مسلمان کا وصف ہے. تیسری بات یہاں پر یاد رکھیے کہ فرمایا کہ اولاد مجھے کیوں چاہیے. ہم کیوں مانگتے ہیں اولاد اللہ سے؟ کبھی ہم نے اس بارے میں سوچا ہے؟ کتنے ہم میں سے ہیں جو چاہتے ہیں کہ میرے ہاں اولاد ہو تاکہ سوشل ورک کر سکے, غریبوں کی مدد کر سکے. میں زندہ تھا تو کرتا تھا, میں مر جاؤں گا تو میرے بعد ان غریبوں, مسکینوں, محتاجوں کا کون پوچھنے والا ہوگا جن کو میں سپورٹ کرتا تھا. تو اللہ مجھے اولاد دے تاکہ میری اولاد بھی میرے اس کام کو سنبھالے. یا ہم میں سے کتنے لوگ اولاد اس لیے مانگتے ہیں کہ دین کو اس سے فائدہ پہنچے گا, دین پھیلائیں گے. کتنے یہ لڑکے ہم سب کو چاہیے, بیٹے ہم سب کو چاہیے. بیٹا نہیں ہوا تو پوزیشن ہماری کمزور ہو جائے گی, شوہر خوش نہیں ہوگا, سسرال والے خوش نہیں ہوں گے, خود خاتون بھی خوش نہیں ہوں گی. کون سے شہزادے ہمارے یہاں پیدا ہوتے ہیں جن کی سلطنت کے جو وارث بنتے ہیں, جو ہمیں بیٹے چاہیے ہوتے ہیں کہ جی ریاست کون سنبھالے گا. مطلب ذرا اپنا حال ہم یہ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام اگر اللہ سبحانہ تعالی سے بیٹے کی دعا کر رہے ہیں تو معاذ اللہ اس لیے نہیں کہ وہ بیٹی کو کم تر سمجھتے ہیں, بلکہ ذمہ داری اس کے اوپر ڈالنے کے لیے کہ جو دین کا کام میں نے سنبھالا, میرے بعد میرے خاندان والوں میں سے کون اس کو سنبھالے گا. انبیاء کی پراپرٹی, انبیاء کی میراث کیا ہوتی ہے؟ ان کا علم. تو وہ علم آگے کون پہنچائے گا, یہ مقصد تھا. اس لیے فرمایا, دیکھیں کلیئر ہو گیا. ورنہ ہم جیسے لوگ تو کہتے نبی بھی بیٹا مانگتے تھے, کہہ دیتے ابھی بھی لوگ جنہیں علم نہیں ہے. تو یہ یاد رکھیے یہاں پر کہ اللہ سے نیک اور صالح اولاد کا سوال کریں, نیک بیٹوں کا بھی سوال کریں, نیک بیٹیوں کا بھی سوال کریں. تو یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا بیٹے مانگنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس سے کافروں مشرکوں کی طرح ان کی وہ اس پہ فخر کریں گے کہ میرے 10 بیٹے ہیں اور میرے 12 بیٹے ہیں جیسے مشرکین کرتے تھے, بلکہ ان کا مقصد ہوتا تھا کہ ہمارے علم کا وارث بنے اور اپنی قوم کی ہدایت کی ذمہ داری کو سنبھالے. اور آپ کو پتا ہے کہ انبیاء کے لیے ذمہ داری کیا معنی رکھتی تھی؟ شہادت کی ہر وقت تیاری رہتی تھی. دشمن اتنے سخت جان کے دشمن بن جایا کرتے تھے, جان لینے پر تلے ہوئے ہوتے تھے. تو یہ صورتحال تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا فرمائی کہ ایسا بیٹا عطا فرمائیے جس سے آپ بھی خوش ہوں اور آپ کے بندے بھی خوش ہوں. سبحان اللہ, یہ ہے دعا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کو راضی رکھے اور اللہ کی مخلوق بھی, اللہ کے بندے بھی اس سے راضی رہیں, یعنی ان کے لیے بھی باعث برکت ہو اور اللہ کا بھی فرما بردار ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں, اور بشارت بھی عطا کر دی گئی. آیت مبارکہ 1 سے 15 تک پورا یہ واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ, ان کی ولادت کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے. بہت بڑا معجزہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی معجزہ ہے, اور اس سے پہلے جو بھی ہم نے بات کی حضرت یحییٰ علیہ السلام جو زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور پیدا ہوئے, وہ بھی معجزہ ہیں کہ 100 برس سے زیادہ والد, 90 برس سے زیادہ والدہ کی عمر, بظاہر کوئی اسباب ہی نہیں تھے,
اولاد کی پیدائش میں جو اسباب ہوا کرتے ہیں کچھ بھی نہیں تھا. تو یہاں سے ہمیں یہ سبق بھی ملا کہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، ہم اسباب کے محتاج ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے نیک صالح اللہ کی فرما بردار بی بی مریم سے فرمائی. اور تفصیل سے یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح حضرت بی بی مریم جو تھی وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر، جیسا کہ ان کی والدہ نے منت مانی تھی. منت ماننا جائز ہے، شرط کیا ہے؟ جائز کام کے لیے منت مانے اور جائز کام کی منت ہونی چاہیے. یہ بالکل کلیئر رکھیے. کیا کہ اللہ میرا فلاں کام ہے، اگر یہ ہو گیا تو میں شکرانے کے طور پر اتنے روزے رکھوں گی، اتنے نوافل پڑھوں گی، یا کوئی کہتا ہے میں اتنا صدقہ کروں گا، اتنی خیرات کروں گا، تیرے مسکین بندوں کی کفالت کروں گا، جو اس کی وسعت ہے، جو اس کی گنجائش ہے. اور دوسرا کام بھی جائز، یہ نہیں کہ میں ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہوں، اگر پکڑا نہ گیا اور اچھا مال ہاتھ آ گیا تو اس میں سے 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا کوئی اور غلط کام کرنے جا رہا ہوں، اگر یہ کام ہو گیا تو اس میں سے اتنا صدقہ کروں گا. کیونکہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تو محض حلال مال سے ہی قبول فرماتا ہے. تو حلال مال سے جو صدقہ خیرات کی جاتی ہے وہی قبول ہوتی ہے. تو اس لیے یاد یہ رکھنا ہے کہ منت ماننا کوئی اس میں شریعت میں اس کی ممانعت نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. انبیاء علیہ السلام اس میں حضرت بنی اسرائیل کی جو بات کرتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کا بھی بیان ہے، اس میں یہ بھی مریم کی والدہ کا بھی بیان آ گیا. تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی بیٹی کو اللہ کے حکم سے عبادت کے لیے بیت المقدس کے لیے مخصوص فرما دیا، اور وہ وہیں عبادت کرتی تھی. جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ان کو خوشخبری دی کہ آپ کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوگی. تو اس وقت انہوں نے بھی سوال فرمایا کہ میں نے تو نکاح نہیں کیا، یعنی کیا میرا نکاح ہوگا؟ فرمایا نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کہتا ہے تو کام ہو جاتا ہے. اور پھونک ماری اور بی بی مریم کے یہاں حمل ٹھہر گیا. اور اس کے بعد ان کی پیدائش سے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی قوم آپ پر اعتراض کرے گی. بدبخت لوگ جو ہوتے ہیں کسی کو بھی نہیں بخشتے، وہ چاہے وہ کتنا نیک اور کتنا پارسا ہو. تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بات بھی بتا دی کہ بیٹا جب آپ کے یہاں ولادت ہوگی، بچہ پیدا ہوگا، آپ قوم کے پاس آئیں گی تو یہودی طرح طرح کی باتیں کہیں گے، باتیں بولیں گے، آپ صرف اس بچے کی طرف اشارہ کر دیجیے گا، وہ خود آپ کی گواہی دے گا. کیا یہ معجزہ نہیں تھا؟ کیا یہ کافی نہیں تھا بی بی مریم کی پاک دامنی کو سمجھنے کے لیے؟ یہ پورے واقعہ بتائے گئے کہ چھوٹا گود کا بچہ تو بات ہی نہیں کرتا، اور یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے تھا کہ وہ بچپن میں بھی بات کریں گے اور بڑے ہو کر پوری عمر میں بھی. تو یہاں پر یہ بات بتائی کہ جو سب سے پہلا کلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ادا فرمایا، اور یہ کب ادا فرمایا؟ جبکہ عمر بھی نہیں ہوتی بچے کی بات کرنے کی. تو فرمایا کہ بے شک میری ماں سچی ہے، صادقہ ہے، اور میں اللہ کا بندہ ہوں. اچھا، بندہ یہاں پر کہنے میں حکمت کیا ہمیں نظر آتی ہے؟ تاکہ کل کو وہ لوگ جو معاذ اللہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں، ان کو بھی سبق مل جائے کہ واقعی اللہ سبحانہ و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اس کے عبد ہیں، بندے ہیں، انہیں معجزہ عطا کیا، انہیں قوت گویائی اس عمر میں دی جب کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا بات چیت کرنے کا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی گواہی دی، جس نے ماننا تھا مانا، جو ہر درم کے ہر درم ہی رہے. اور پھر معجزانہ انداز میں اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دی اور یوں خطاب فرمایا، مجھے رب تعالیٰ نے 6 اعزازات سے نوازا. یعنی کیا خاص نعمتیں عطا کی ہیں؟ پہلا فرمایا میں بندہ ہوں، عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، یعنی نہ اللہ کا معاذ اللہ بیٹا ہوں اور نہ ہی خود خدا ہوں. دوسرا یہ کہ مجھے وحی اور نبوت عطا کی گئی ہے. تیسرا یہ کہ اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے، میرا وجود لوگوں کے لیے برکت اور رحمت کا باعث ہے، میں خیر کا معلم اور امت کے لیے نافع ہوں. دیکھیے، علم دینے اور ہدایت دینے والا سب سے زیادہ مبارک ہوتا ہے، سب سے زیادہ برکت والا ہوتا ہے. تو یہ بتایا کہ مجھے اللہ نے لوگوں کے لیے خیر اور برکت کا باعث بنایا ہے. چوتھا یہ
کہ مجھے دوسرے انبیاء کی طرح شرعی امور اور عبادات کا مکلف یعنی پابند بنایا گیا ہے۔ ان میں سے نماز اور روزہ کا خاص ذکر کیا گیا، یعنی مجھے بھی نماز ادا کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا۔ پانچواں یہ کہ میں اپنی والدہ کا فرما بردار اور عزیز و قارب کا خدمت گار ہوں۔ دونوں باتیں، ماں کی خدمت، اللہ کے نبی بھی پابند ہیں، اور پھر رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ میری طبیعت میں انکساری ہے، غرور نہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام کی طبیعت میں کیسے غرور ہو سکتا ہے؟ اگر ان میں معاذ اللہ غرور ہوتا تو اللہ کے محبوب ہوتے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو جو اللہ کا جتنا قریبی ہے اس میں اتنی ہی عاجزی اور انکساری ہے۔ چھٹا یہ کہ مجھے دنیا اور آخرت میں امن اور سلامتی کی خوشخبری سنائی گئی ہے، یعنی دنیا میں دشمن سے اللہ سبحانہ وتعالی محفوظ اور مامون رکھیں گے۔ کیسی کیسی سازشیں کی دشمن نے صلیب پہ چڑھانے کی یا قتل کرنے کی، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سے بھی محفوظ رکھا، اور آخرت میں بھی یقینی طور پر ہر طرح کی تکلیف اور شر سے اللہ سبحانہ وتعالی کی حفاظت میں ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعجازی شان لیے ہوئے جو ولادت تھی وہ یہود اور نصارہ کے درمیان اختلاف کا باعث بن گئی۔ عیسائیوں نے کہنا شروع کر دیا معاذ اللہ یہ ابن اللہ ہے، یعنی ان کا کوئی باپ نہیں، تو یہ اللہ کا بیٹا ہے، ان کا اعزاز ہے۔ اور یہود نے تو شرم ہی نہیں کی، ان کو معاذ اللہ بی بی مریم پر تہمت لگانے لگے اور ان کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں اہل کتاب کا جو اختلاف تھا وہ بیان کرنے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ مشرک آزر کے ساتھ، اس پہ بھی بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ آزر ان کے والد کا نام تھا یا ان کے چچا کا نام تھا۔ دیکھیے، ایک جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے چچا کا نام تھا، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے اوپر آپ جنریشن جتنی بھی آپ کے بعد ہیں اور آپ سے پہلے جو بھی ان کے آبا اجداد تھے، کوئی بھی مشرک نہیں تھا ان میں۔ ان کا ریزن یہ ہے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا ہی نام تھا، ان کا کہنا یہ ہے کہ باپ بیٹے اور بیٹا باپ کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہے، اور اگر آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد کا بھی نام ہوتا تو اس سے ابراہیم علیہ السلام کے مقام اور مرتبے پر یا آخر سلسلہ چلتے چلتے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچتا ہے تو آپ کے مرتبے اور شان پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب دو ایسی باتیں ہوتی ہیں، دونوں ہی بالکل لاجیکل نظر آ رہی ہیں، تو ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے جس میں شان مصطفیٰ زیادہ ہو۔ اگر ہم دوسرے پہلو پہ بھی چلے جائیں گے، معاذ اللہ کوئی اس سے نبی کی شان میں فرق نہیں پڑتا، نہ ان کی عظمت میں کمی آتی ہے، لیکن ہمیں ایسی بحث مباحثے میں الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی بعض کا کہنا ہے کہ وہ آزر جو ہے وہ ابراہیم کے والد کا نام ہے، اور بعض کہتے ہیں چچا، واللہ عالم بالصواب، گاڈ نوز بیٹر، دیٹس اٹ۔ ہم یہیں پہ اس کو ختم کرتے ہیں۔ یہ میں باتیں آپ کو پوائنٹ آؤٹ اس لیے کرتی ہوں کہ اس قسم کی ڈیبیٹس میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کیا کریں۔ ظاہر اب میں بھی 1 منٹ ضائع کر دی اس پہ، کیونکہ مجھے بتانا بھی تھا آپ کو کہ اس قسم کے ایشوز جب آئیں گے اور آتے رہیں گے تو آپ انہیں انٹرٹین مت کیا کریں۔ جس سے ہمارے ایمان کا تعلق ہے، جس سے ہمارے عمل کا تعلق ہے، اس کے اوپر ہمیں زیادہ فوکس کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بہتر جاننے والے ہیں۔ یہاں پر یہ بتا دیا کہ آزر کا جو واقعہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف، ان کا اخلاق، ان کی طبیعت، ان کا حلم، ان کی بردباری، بہت نرم مزاج تھے، اور ان کی مہمان نوازی جس کا قرآن پاک میں بہت تذکرہ کیا گیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بہت پسند تھی۔ تو ان کا ایک درد مند دل تھا، جیسے لوگوں پر ترس بہت زیادہ کھانا اور بہت نرمی برتنا۔ تو یہی واقعہ یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے سب کو حق کی دعوت دی، آزر کو بھی دی جو بت تراشا کرتا تھا، اور اس سے کہا بھی کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ سے تمہاری مغفرت کی دعا کروں گا۔ اس پر علماء کرام نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو امید تھی کہ شاید مرنے سے پہلے بھی یہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ایمان عطا کر دے۔ ان کی نسل میں ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے، ان کی نسل میں سب سے زیادہ انبیاء ہیں، سب سے زیادہ نبی جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے، اور خود
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، جن کے بعد کوئی قیامت تک نبی نہیں آئے گا، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل اور آپ ہی کی اولاد میں سے ہیں۔ سورہ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی ہے کہ جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو آزر کو بت پرستی پر دیکھا۔ جب آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ نبوت اور حکمت اور دانائی اور ہدایت عطا فرمائی ہوئی تھی، تو انہوں نے چاہا کہ نرمی اور محبت سے آزر کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں، لیکن وہ باز نہیں آیا، بلکہ دھمکیاں دینے پر اتر آیا اور کہا کہ اگر تم بتوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ یہ آزر ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے، اور تم مجھے ایک طویل زمانے تک چھوڑ دو، یعنی کہ پھر وہی والی بات ہے کہ کہتا ہے کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا اگر تم نے خود بھی بت پرستی نہیں کرتے ہو اور ہمیں بھی برا بھلا کہہ رہے ہو، باز نہیں آ رہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ پورا واقعہ جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، انہوں نے بت توڑ دیے تھے اور بتایا تھا کہ پوچھو اس بڑے بت سے کہ کس نے توڑے ہیں، اور پھر سب خود ہی اپنے منہ سے کہہ رہے تھے کہ بڑا بت تو بول نہیں سکتا، وہ تو حرکت نہیں کر سکتا۔ تو بڑی لاجکس اس میں تھی کہ اپنے منہ سے یہ بات مان رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں کہ نہ بت حرکت کر سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی انہی کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ بہرحال پھر جب نمرود نے آگ میں جلانے کی کوشش کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو اللہ کے حکم سے آگ تو ٹھنڈی پڑ گئی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ہجرت کر جائیں۔ تو محض اللہ کی رضا کی خاطر عراق سے آپ شام چلے گئے تھے ہجرت فرما کر، اور اللہ کے لیے اپنی قوم اور خاندان چھوڑ دیا، اور اللہ نے اس کا صلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اور پھر ان سے آگے نسل نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع ہوتا ہے آغاز، کہ یہ سب انہیں عطا کیے۔ اور پھر بتایا جاتا ہے اس کے بعد سورہ مریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، ان سب کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کے جانشین تھے، نبیوں کے آگے سے آگے جانشین تھے۔ یہ وہ تھے جنہوں نے نہ اپنی نمازیں ضائع کی اور نہ خواہشات اور شہوات کی بندگی کا راستہ اختیار کیا۔ دیکھیے یہ جو نفس پرستی ہے، خواہش پرستی، یہ انسان کو یا تو ہلاک کر دیتی ہے یا اسے گناہ کی طرف لے جاتی ہے، اللہ کا نافرمان بنا دیتی ہے۔ تو اسی وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں میں، ان کی نسلوں میں ایسے نہیں تھے جو اپنی نمازوں کو ضائع کرتے یا اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، بالآخر انہیں جہنم کے ارد گرد ضرور جمع کر دیا جائے گا، تب انہیں بالکل یقین آ جائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس کا وعدہ دیا گیا تھا، مگر اس دن یقین کرنے سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سورت کے آخر میں بتایا جا رہا ہے کہ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت پیدا فرما دیں گے، اور موجودہ مجرموں کو بھی پہلے مجرموں کی طرح آخرکار ہلاک ہی کیا جائے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں بہرحال جزا ہوگی، اور اہل کفر کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ پھر یوں بھی واضح ہو گیا کہ جو لوگ اللہ کی رضا کو ہر چیز پر فوقیت دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو فنا کر دیتے ہیں اور خالص اللہ کے ہو کر رہ جاتے ہیں، تو ان کی محبت انسانوں کے دل میں بھی پیدا کر دی جاتی ہے۔ اور یہ بہت بڑی ایک خوبصورت بات ہے کہ جب ہم اپنی خواہشات پر ترجیح دیتے ہیں اپنے رب کی رضا کو، تو گویا ہم نے اپنے نفس کو مار دیا۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ جس کے لیے اقبال نے فرمایا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور یہی حق ہے اور یہی حقیقت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا پر قربان کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیحین کی اور مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو، یعنی جب اللہ محبت فرماتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر اطلاع دیتا ہے
کہ میں اپنے اس فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، تو جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت فرمانے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں اعلان کر دیتے ہیں اللہ کے حکم سے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تو تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی قبولیت اور محبت رکھ دی جاتی ہے، تو زمین والے بھی اسے چاہنے لگتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو بالکل اس کے برعکس ہو جاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے، تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، تمام آسمان والے بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور زمین والوں کے دل میں بھی اس کی نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ ہمیں اللہ سے ہر گھڑی یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنی اور اپنے بندوں کی محبت کا حقدار بنائے۔ اگلی سورت سورہ طٰہٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ بھی مکی سورتوں میں سے ہے، اور وجہ تسمیہ کیا ہے؟ طٰہٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صفاتی نام ہے، آپ کے نام کی مناسبت سے سورت کا نام ہے، اور حروف مقطعات میں بھی اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ سورہ طٰہٰ اور سورہ مریم میں کون سی چیزیں جو ہیں وہ کامن ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سورہ طٰہٰ سورہ مریم کے بعد نازل ہوئی، دونوں سورتوں کے درمیان مضمون کے اعتبار سے بھی بہت مناسبت، یعنی بہت ہی زیادہ کمپیریزن اگر کریں تو ایک جیسی ہے، ملتے جلتے پائی جاتی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو سورہ مریم میں بیان کیا گیا تھا، اس میں اور ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا سورہ مریم میں صرف نام لے کر ذکر کیا گیا تھا، یہاں کچھ واقعات کی جو جزویات ہیں، جو پوائنٹس ہیں، وہ بھی بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اس سورت میں بھی اصول دین پر ڈیبیٹ کی گئی ہے، وضاحت کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ اب جیسے ہم نے بات کی کہ طٰہٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یہاں اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا گیا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی کی شان کہ اللہ نے کبھی اپنے نبی کو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر مخاطب نہیں کیا، یا رسول اللہ، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسل، طٰہٰ، یاسین، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یہ خطاب ہے۔ تو جس ذات کے خطاب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ انداز ہے، تو ہم جیسے گناہ گاروں کا کیا ہونا چاہیے؟ میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ جب آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کو پکارتے ہیں تو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کہہ کے، ہمارے ماں باپ بھی آپ پر قربان، یعنی ہم تو ہیں ہی، ہمارے ماں باپ بھی آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول۔ تو یہ ادب ہے، یہ طریقہ ہے، یہ اظہار ہے ادب کا جو ہمارے ایمان کا جز ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیے کہ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا اکرام فرمایا، پھر اس کے بعد حکم بھی سن لیجئے دوسری آیت میں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشقت میں پڑ جائیں۔ سبحان اللہ، اندازہ لگائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو دعوت حق دے کر بھیجا، ذمہ داری دے کر بھیجا، پیغام دے کر بھیجا، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اتنی مشقت برداشت کرتے ہیں، اس کی تلاوت میں بھی، اس کی قرات میں بھی، اس کی دعوت میں بھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ کم کر لیجئے، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیے۔ تو یہ بہت ایک عظیم مقام ہے جس کو دیکھ کر بہت ہی تعجب ہوتی ہے، تعجب کی بات لگتی ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت اور دعوت دونوں میں بھرپور مشقت فرماتے تھے، تو اس وجہ سے، اور عبادت کی اگر ہم بات کریں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا وہ جو روایت میں بیان فرمایا کہ اتنی کثرت سے تلاوت فرماتے تھے اور اتنی طویل صورتیں قیام میں رات میں پڑھتے تھے کہ پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، ان پر ورم آ جایا کرتا تھا،
اور وہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے. تو فرماتی ہیں کہ کیا اللہ نے آپ کے لیے جنت لکھ نہیں دی؟ کیا آپ جنت کے حقدار نہیں ہیں؟ کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں عائشہ کیا شکر گزاری نہ کروں کہ اگر اللہ نے جنت میرے لیے لکھ دی ہے تو میں شکر گزار بندہ نہ بنوں. یہ عالم تھا. اور ایسے ہی دعوت میں کتنی تکلیف اٹھائی، تانے بھی سنے، مخالفت بھی سہی، دھمکیاں بھی سہی، لوگوں نے جان تک لینے میں کسر نہیں چھوڑی، قتل کے منصوبے بنائے، کبھی پتھر برساتے، کبھی راستے میں کانٹے بچھاتے، کیا کیا ایذا دیتے ہیں. مگر اللہ کے حبیب نے اس دعوت کا حق ایسا ادا کیا کہ خود بھیجنے والا کہتا ہے کہ بس کیجئے، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیے. اور اپنے حبیب کو تسلی بھی دی کہ جب کوئی اس دعوت پر کان نہیں دھرتا تھا تو آپ غم زدہ ہو جاتے تھے. کیوں غم زدہ ہو جاتے تھے؟ کیونکہ رحمت عالمین تھے، کیونکہ کسی کو بھی تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتے تھے. تو اس وجہ سے دعا فرماتے تھے کہ کاش میری قوم دوزخ سے بچ جائے، کاش اس دعوت کو سمجھ لے، کاش باز آ جائے. تو اللہ سبحانہ وتعالی تسلی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیے. اس قرآن سے ہر کسی کا دل متاثر نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. یہ تو صرف اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو خوف رکھتا ہے، یعنی جس کے دل میں تقویٰ ہے، جس کا دل کھوٹا ہے، جس کا دل میلا ہے، جس کا دل زنگ آلود ہو چکا ہے، اس کو کوئی نصیحت اثر نہیں کر سکتی. یہ بھی دیکھیے انسان جیسا ہوتا ہے ویسی چیز کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. تو خیر جس کے دل میں ہوتی ہے سونر اور لیٹر وہ خیر کی طرف ہی جاتا ہے، اور شر جس کی فطرت میں ہوتا ہے الٹیمیٹلی وہ شر کی طرف ہی جاتا ہے. کچھ دنوں کے لیے لبادہ اوڑھ بھی لے گا مذہب کا، مگر اپنی اصلیت پر پھر آ ہی جائے گا کچھ دنوں میں، کم یا زیادہ دنوں میں. اب یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کی دلجوئی فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلبی اطمینان دینے کے لیے فرمایا. دیکھیے معجزات دیکھ کر تو سب ایمان نہیں لاتے تھے نا، دلائل سن کر تو سب نہیں مانتے تھے. ابو جہل نے مانا کیا ابو لہب نے مانا؟ نہ تو ابو لہب کو نسب کام آیا، نہ آپ کی رشتہ داری کام آئی، چچا تھا نا. کیا فائدہ حاصل ہوا؟ نہ کوئی معجزہ، نہ کوئی دلیل، کچھ بھی کام نہیں آئی. جو بدبخت ہوتے ہیں جن کے نصیب میں نہیں ہوتی سعادت، تو وہ کوئی دلیل انہیں نہیں بچا سکتی، کوئی دلیل ان کی آنکھیں نہیں کھول سکتی. تو یہی بات دعوت کا اصول یاد رکھیے، ہم سب داعی ہیں، ہمارا سب کا کام ہے حق کی دعوت دینا. اور ہم میں سے اسپیشلی جو یہ ذمہ داری لے لیتے ہیں، اطمینان سے، محبت سے، بردباری سے، صبر سے حق کی دعوت دیجیے. مگر یہ مت ایکسپیکٹ کیجیے کہ جس کو بھی آپ حق کا پیغام دیں گے وہ 100% آپ پر یا اس دعوت پر ایمان لائے گا یا اس کو سمجھے یا مانے گا. اسی لیے آپ کا کام صرف دعوت پہنچا دینا ہے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں. جس کے نصیب میں سعادت ہوگی اسی کو نصیب ہوگی، جس کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہوگا. تو یہی فرما دیا گیا کہ آپ اطمینان رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے ساتھ ہے، آپ کی مدد فرمائے گا، آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. یہ بھی پتہ چلا کہ حق کے داعی جو ہوتے ہیں اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے کام میں لگے ہوتے ہیں نا. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ان کی مدد فرماتے ہیں، چاہے پوری دنیا ان کا ساتھ چھوڑ دے، اللہ ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا. اس وضاحت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا کہ کتنی وضاحت کے ساتھ بتایا جا رہا ہے، عجیب و غریب اس میں واقعات تھے. دوسرے انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت دفعہ آیا ہے، ریپیٹڈلی کئی صورتوں میں مختلف پہلوؤں سے تذکرہ کیا گیا ہے، اور بہت سے اشارے بھی اس میں ہیں، اس میں بہت ساری نصیحتیں بھی ہیں. اب یہاں پر ایک حکمت یہ ہے کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی فرعون ہوتا ہے، محاورتاً کہتے ہیں نا ہر فرعون کے لیے موسیٰ پیدا کیا جاتا ہے. اب تو یہ محاورہ بن گیا ہے نا. تو یہ بات ہے کہ یہ ایک ایگزامپل ہے کہ فرعون جیسے طاقتور با اختیار لوگ ہر دور میں ہوں گے، تو پھر اللہ موسیٰ علیہ السلام جیسے دیانتدار اور حق کے داعی اور راہ دکھانے والے اور ظالم کا مقابلہ کرنے والے بھی بھیجے گا ضرور.
تو اس لیے واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ ہر دور میں اہل ایمان کو مضبوطی کے ساتھ اپنے ایمان اور حق پر جمے رہنا چاہیے۔ سورہ طٰہٰ میں آیت 9 سے لے کر 98 تک تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا اور اس کے مختلف ان کی زندگی کے پہلو ہیں۔ ہم اس کو بہت تیزی کے ساتھ آگے لے کر چلیں گے۔ اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو ہر چیز بالکل واضح پتہ چل جائے گی۔ مدین سے جب واپس تشریف لائے شعیب علیہ السلام کے پاس سے، آگ انہوں نے دیکھی جب پہلی وحی ان پر آئی تھی، اپنی زوجہ کے ساتھ تشریف لا رہے تھے، تو وادی طویٰ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا، پہلی وحی اتری، نبوت ملنے کے واقعے کا تذکرہ یہاں پورا ہو گیا، اور وہ پورا واقعہ بھی یہاں بتایا گیا کہ ولادت کے بعد کس طرح ان کی والدہ نے ان کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالا تھا، وہ پوری لمبی ڈیٹیل ہے۔ طرح طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور سورہ طٰہٰ میں جو آپ کے حالات بیان کیے گئے ہیں، ذرا ان کو پوائنٹس کی صورت میں ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں تاکہ ایک دفعہ آپ کے مائنڈ میں بھی بیٹھ جائے گا۔ سب سے پہلی بات، اللہ سے ہم کلام ہونا، یہ شرف حاصل تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور پھر دریا میں ڈالا جانا، وہ واقعہ اللہ کی طرف سے آپ کو اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا جو حکم دیا گیا تھا، فرعون کے ساتھ جو موعظہ حسنہ یعنی اچھی طرح نصیحت کے اصول کے مطابق بحث کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ جادوگروں سے فرعون نے کس طرح موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کروایا اور یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ یہ عصا اور ید بیضا جو ہے یہ جادو ہے، جبکہ وہ معجزات تھے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ کبھی بھی جادو معجزے کی جگہ نہیں لے سکتا، جادو تو فیل ہو کر ہی رہتا ہے، اور معجزہ حق ہوتا ہے، اس لیے اس کی فتح ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جادوگروں کے جادو کی اصلیت لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی، اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی حقیقت بھی ظاہر ہو گئی۔ تو جادوگر ہی سب سے پہلے ایمان لائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جادو جو ہے وہ تو فیک ہے، وہ تو ٹرکس ہیں، وہ تو آرٹ ہے، اور یہ عصا اور یہ ید بیضا یہ کوئی وہ جادو یا کوئی ٹرکس نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو وہ ایمان لے آئے۔ راتوں رات بنی اسرائیل کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یعنی ان کی سپرویژن میں وہاں سے نکالا گیا، اور کس طرح فرعون نے پیچھے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور اپنی قوم کا جب ان کو فالو کیا، تعاقب کیا، تو اللہ نے بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے فرعون اور اس کے لشکر کو دریا میں غرق کر دیا، ڈوب کر وہ سب ہلاک ہو گئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو معجزات عطا کیے، بادلوں کا سایہ، من و سلوہ اور دیگر کی جو تفصیل ہم پڑھتے چلے آئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جب طور پر تشریف لے گئے کتاب لینے، تو ان کی غیر موجودگی میں سامری کی ان کی قوم کا ایک شخص تھا، اس نے گائے کو معبود بنا کر، خدا بنا کر ان کے سامنے پیش کیا، اور یہ لوگ اس کی عبادت میں لگ گئے، سارے بنی اسرائیلی، سوائے چند کے جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ توریت لے کے جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اپنے بھائی ہارون پر غصہ ہوئے کہ میں تو آپ کے سپرد کر کے گیا تھا۔ انہوں نے فرمایا مجھ پہ غصہ مت کیجیے، یہ میرے بس میں نہیں تھا، میں نے انہیں بہت روکنے کی کوشش کی، پھر میں اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک طرف ہو گیا۔ پھر 7 خصوصی انعامات جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے کہ فرعون کے ظلم اور پکڑ سے جب وہ ہر بچے کو قتل کر رہا تھا، ہر لڑکے کو، اس دفعہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح فرعون سے بچا کر رکھا۔ اسی طرح سے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کا ڈالا جانا کہ جو بھی موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے سے تھے ان کو دیکھتا تھا، ان سے محبت کرنے لگتا تھا۔ پھر کمال دیکھیے کہ جس فرعون نے اتنے لڑکے قتل کر دیے بنی اسرائیل کے، اور جس مقصد کے لیے کیے کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا اور کہیں وہ میرے زوال کا، میری ہلاکت کا سبب نہ بن جائے، اسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا خصوصی انتظام کیا۔ بہرحال آپ کی تربیت اور آپ کی پرورش اللہ کی نگاہ قدرت میں ہوئی، لیکن کروائی اللہ نے کس سے؟ فرعون اور اس کے دربار میں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رضاعت کے لیے ان کی حقیقی والدہ کو ان کی طرف بھیجا، وہ بھی ایک کمال تھا۔ آپ سے قبطی جو تھا فرعون کا ساتھی قتل ہو گیا تھا، یعنی کہ آپ اس کو بنی اسرائیل سے لڑنے سے روک رہے تھے تو اس میں وہ مارا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے بھی، اس پکڑ سے بھی بچایا ان کی۔ پھر مدین سے واپس آئے تو نبوت بھی عطا ہوئی۔
اللہ نے اپنے سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی بخشا، محبت کے لیے منتخب فرمایا. تو یہ سارے واقعات اس صورت میں بتائے جا رہے ہیں. اب یہ واضح ہو گیا کہ اس قصے کے آخر میں قرآنی قصص کے نزول کی جو حکمت ہے، قرآن سے اعراض کرنے والوں کو قیامت کے دن جس سزا کا سامنا کرنا پڑے گا اس کا بھی تذکرہ کیا گیا. اور اس کا ذکر پھر اسی کی مناسبت سے آیت مبارکہ 102 سے 112 تک قیامت کی جو ہولناکیاں ہوں گی، قیامت کا جو منظر ہوگا، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ہر واقعہ اللہ کی قدرت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمتوں سے بھرا پڑا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ تمہارے جیسے بلکہ تم سے کئی گنا طاقتور لوگ ہر دور میں آتے رہے، لیکن جس نے بھی حق کا انکار کیا، جس نے بھی حق سے منہ پھیرا، اس کا انجام جو ہوا جیسا فرعون اور اس کے ساتھیوں کا، ایسا ہی کفار کا اور جھٹلانے والوں کا انجام ہوگا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پورا یہاں پر واقعہ پھر واضح شیطان کے حوالے سے، ابلیس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، انسان بھول نہ جائے اپنی پیدائش کا مقصد. اور فرما دیا کہ شیطان، آدم علیہ السلام بی بی حوا کے دل میں کیسے شیطان نے وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا، اے آدم، کیا میں تمہیں ایک ایسا درخت بتاؤں جس سے تم ہمیشہ کی زندگی پالو گے اور بادشاہی حاصل ہو جائے گی؟ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت میں سے کچھ کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا. یہ واقعہ بیان فرمانا، پھر آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی توبہ کو قبول فرمانا، یہی وہ چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی انسان شیطان کا، اور شیطان obviously انسان کا دشمن ہے. ہمیں ایک وقت تک زمین پر ٹھہرنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میری طرف سے تم پر ہر وقت ہدایت کا پیغام پہنچتا رہے گا. تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ گمراہ ہوگا نہ کسی مشکل میں گرفتار ہوگا. دیکھیں ہم کہتے ہیں نا بھول گئے، چوک گئے، غلطی ہو گئی، بھٹک گئے. غلطی کس سے ہوتی ہے؟ بھٹکتا کون ہے؟ جو راستے کا پتہ، ایڈریس یا لوکیشن سمجھ لیتا ہے وہ بھٹکتا ہے کیا؟ کبھی بھی نہیں بھٹکتا. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم حق کو جانیں گے، اسے سمجھیں گے، اس پر ایمان لائیں گے، تبھی تو حق پر قائم رہیں گے. ہاں، سنی سنائی پر اگر ہم نے چلنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، بس جہاں سے بات پتہ چلی اس کے پیچھے لگ گئے، تو یہ بھٹکنے کی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق ہمیں قرآن پاک کی صورت میں اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اور اہل بیت اطہار کی صورت میں عطا فرما دیا ہے. اگر ہم ان تینوں چیزوں کو تھامے رہیں گے تو کبھی بھی ہم گمراہ نہیں ہوں گے، کوئی ہمیں ہمارے راستے سے بالکل نہیں ہٹا سکتا. فرمایا جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا تو اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی، اگرچہ وہ دنیا میں بڑے عیش و عشرت بھی کر رہا ہو، مگر آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ کہے گا، اے اللہ، آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، اسی طرح ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھیں مگر تم نے انہیں بھلا دیا. یعنی آنکھیں تھیں تو دیکھا کیوں نہیں، ایمان کیوں نہیں لائے؟ آج تمہیں بھلا دیا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے کہ ہم آج نافرمانی کس زوم میں کر رہے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کون بچائے گا؟ کس زمین میں ہم پناہ لیں گے؟ کون سا آسمان ہمیں چھپائے گا؟ سوچنے کی بات یہ ہے. تو فرمایا جب دنیا میں تم نے مجھے بھلا دیا تھا تو جاؤ، آج میں نے تمہیں بھلا دیا. اور جو شخص حد سے گزر جاتا ہے، اپنے پروردگار کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتا، اسے ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب واقعی زیادہ سخت اور زیادہ دیر رہنے والا ہے. کئی آئے اور کئی گئے، کئی نسلیں ختم ہو گئی، کئی طاقتور لوگ جو اللہ کے نافرمان تھے دنیا سے ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم انہیں قرآن سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے. اچھا، اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ تمہیں مہلت دی اللہ نے، کیونکہ اگر نزول قرآن پاک سے پہلے جیسے ہر نافرمان قوم ہلاک ہوتی تھی، یہ ہلاک کر دیے جاتے، تو کہتے ہمیں مہلت ہی نہیں دی گئی، ہمیں سمجھایا ہی نہیں گیا، ہمیں کوئی راہ دکھانے والا نہیں آیا، ہمیں کوئی حق کی بات بتانے والا نہیں آیا، تو حجت تمام کر دی گئی. ہم میں سے کس نے ہدایت کی بات نہیں سنی ہوئی؟
ہم میں سے کون ایسا ہے جس کو قرآن کا علم نہیں ہے؟ کون ایسا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے واقف نہیں ہے؟ اب اگر انجانے بنے رہیں گے تو یہ جواز تو نہیں بن سکے گا ہمیں عذاب سے بچانے کے لیے. اسی لیے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے ہم سب انتظار کر رہے ہیں لہٰذا تم بھی انتظار کرو. یعنی یہاں پر کیا بات ہے کہ دلیل حجتیں سب تمام ہو گئی. جو دلیل دیکھنا چاہتا ہے ہر دلیل اس کلام میں موجود ہے، پھر بھی نہیں مانتا تو فرمایا ٹھیک ہے ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں کہ دیکھیں گے کہ کس کا انجام کیا ہوگا. وہ وقت دور نہیں جب ہر شخص کے عمل کا بدلہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. حق اور باطل بالکل واضح ہو کر ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں گے. عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سیدھے راستے والے کون لوگ ہیں اور کون ہیں جو ہدایت پا گئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید. یا الہ العالمین یا خیر الناصرین یا اللہ یا ذو الفضل العظیم یا رؤوف بالعباد. یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا جو سنا ہر غلطی کو اپنی رحمت سے معاف فرما کر، ہر کمی کو اپنی قدرت سے پورا فرما کر اس محفل کو، آج کے ہمارے اس درس کو، اس بیان کو، دورہ قرآن پاک کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کے بلند مقامات اور درجے عطا فرمائیے. اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کل اہل بیت اطہار ازواج مطہرات صحابہ کرام پر، بزرگان دین شہداء غازیوں پر، مومن مومنات مسلمین مسلمات پر، خصوصاً میری والدہ اور ہم سب کے گھر کے مرحومین پر اس کی برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائیے. سب کی قبروں کو روشن منور اور کشادہ فرما دیجیے، جنت الفردوس کا باغ بنا دیجیے. ہمیں، ہماری آنے والی نسلوں کو اس کا فیض عطا فرمائیے. اس کلام کو ہمارے سینوں میں اتار دیجیے، اس کی برکتیں ہمیں عطا فرما دیجیے، اس پر عمل کی توفیق اور آسانیاں نصیب فرما دیجیے. جو کچھ ہم نے پڑھا، جو بیان کیا گیا، جو سنا، اسے ہمارے دل و دماغ میں جگہ عطا کر دیجیے. ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق اور آسانیاں اور فرصت عطا فرما دیجیے. اس کلام کی برکت سے بیماروں کو صحت عطا فرما دیجیے، کل بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما دیجیے. جو بڑے سے روزگار ان کے رزق میں، کاروبار میں وسعتیں، برکتیں، رحمتیں داخل فرمائیے. اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا ہو. جو صاحب اولاد ہیں، اولادوں کی طرف سے ان کا ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر پریشانی اپنی رحمت سے، اپنے پیارے حبیب اس ماہ مبارک کی برکت سے ہر تکلیف دور کر دیجیے. ہم سب کی جو جائز خواہشات ہیں، ہماری جائز حاجات ہیں، آپ اپنی رحمت سے ہماری ہر دعا کو قبول فرمائیے. تمام سننے دیکھنے والوں، تمام جتنے بہنوں بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ سب کے رنج و غم، سب کی محتاجیاں، سب کی پریشانیاں دور ہوں، سب کی مشکلیں آسان ہوں. ہم سب کو صحت والی، ایمان والی، توبہ والی، کلمے والی، عزت والی زندگی عطا فرمائیے. جسم جان سے محتاج نہ کیجیے، مال اسباب سے محتاج نہ کیجیے، صرف اپنا محتاج رکھیے. یا رب العالمین پوری دنیا میں امن امان قائم ہو جائے. پوری دنیا سے ہر وبا، ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر مصیبت کو اپنی رحمت کے طفیل دور فرما دیجیے. کل امت مسلمہ کی صفوں میں اتحاد پیدا کر دیجیے. ہمیں فرقہ واریت، گروہ بندی سے، ریاکاری سے، حسد سے، تعصب سے، ہر وبا، ہر بلا سے محفوظ فرمائیے. ہم سب کو جو کچھ ہم نے پڑھا، جو سنا، اس پر عمل کرنے والا بنائیے. یا اللہ ان محفلوں کو ہماری ہدایت، ہماری بخشش اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائیے. یا اللہ جس بہن، جس بھائی کے دل میں جو دعا ہے، اپنی رحمت سے سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجیے. ہم سب کو ایمان پر، توبہ پر، اپنی اپنے حبیب کی فرما برداری میں کلمے والی موت پر خاتمہ عطا فرمائیے. قبر کے عذاب، جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ پل صراط کی منزل آسان فرمائیے. روز محشر اپنا اپنے پیارے حبیب کا دیدار
اور اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائی. آمین اللہم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمین. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے، اس کی رضا سے کل ہماری ملاقات ہوگی. ہم کریں گے لیکچر نمبر 17 انشاءاللہ. کل ہمارا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے. آپ سب کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے. ایک دوسرے کے لیے دعا گو رہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہمارے حق میں ہماری دعا کو اتنی جلدی قبول نہیں فرماتے جتنی ہم دوسروں کے لیے دعا خیر کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.